वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्द सलात लायके सद इज़्ज़त व तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, माह शवालुल मुकर्रम इख्तिताम हुआ चाहता है और कल को ज़िकात शरीफ की यकम है और ज़िकात शरीफ की 2 तारीख़ को यौम विसाल है। अज़ीम फ़क़ीह और काज़ी उल क़ुज़ात फ़िल हिंद सदर शरिया बद्रुत्तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली साहब आज़मी रहमहुल्लाह ताला अलैह का और आपके हवाले से मैं चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सदर शरिया बद्रुत्तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली साहब आज़मी रहमहुल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया जानती है और 4 दांगे आलम में आपकी अज़मत, रिफ़त और शौकत की शोहरत है। और ये शोहरत इस वजह से नहीं कि उनके पास माल व दौलत था या वो किसी बड़े ख़ानदान के थे या उन्होंने कोई और कारनामा दुनियावी सर अंजाम दिया, नहीं, बल्कि 4 दांगे आलम में सदर शरिया की शोहरत इल्म दीन और खुसूसी इल्म फ़िक़्ह में मुकम्मल महारत रखना था। और अभी पूरी दुनिया अहले सुन्नत बिलखुसूस और दीगर मकातब फ़िक्र बिलउमूम आज भी सदर शरिया की किताब बार शरीयत, जो कि हर ख़ास व आम की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, हर जामिया, हर मस्जिद की ज़रूरत है, वो उससे फैज़याब हो रहे हैं और क़यामत तक ये सिलसिला अल्लाह ताला जारी व सारी फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुलूस के साथ और लिल्लाहियत के साथ बग़ैर दिखलावे के, बग़ैर रियाकारी के दीन इस्लाम का काम किया। तो जो बग़ैर रियाकारी के काम कर जाता है उसका काम भी और काम करने वाले का नाम भी क़यामत तक के लिए ज़िंदा हो जाता है। सदर शरिया बद्रुत्तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली साहब आज़मी रहमहुल्लाह ताला का सबसे बड़ा तारुफ़ आप हज़रात यूँ समझें कि हमारे इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप शागिर्द हैं, आपके मुरीद हैं और आपके खलीफा भी हैं। और ये भी आपको पता है, गाय बगाय मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान अपने आप को जिस हस्ती की तरफ मंसूब करते हैं और मंसूब करके फ़ख्र महसूस करते हैं, वो इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला जी। अकाबिर हमारे आपसे पहले भी हैं, आपके बाद भी हैं, आपके मुआसिर भी हैं और
یہ ہمارا انداز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا آپس میں مقابلہ کرتے پھریں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. جی جو جیسا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اکابر اکابر ہوتے ہیں، اس لیے کہ برکت انہی کے ساتھ ہوتی. آج ہماری ایک حالت یہ بھی ہے کہ بڑا رہا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تھا نا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو. گھر میں بھی نہ دیکھیں بڑا ہو تو نوجوان پہلے تو محسوس کرتے ہیں کہ اب باپ کی عمر بڑی ہو گئی اور میری بیوی سنبھالتی ہے یا بچیاں دیکھتی ہیں تو تنگ ہو جاتی، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ باپ ہے ماں ہے گھر میں تو ان کی وجہ سے گھر کا نظام چل رہا ہے اور انہی کی وجہ سے برکت ہے. یہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں نا، بے شک ظاہری طور پہ وہ سکون محسوس بھی کریں، وہ جو حقیقی سکون ہوتا ہے اور اطمینان قلبی ہوتا ہے وہ بندے کو میسر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے اور دنیا دار کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، جب بڑے چلے جاتے ہیں تو برکت چلی جاتی. جی تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اکابر بڑے بڑے تھے، لیکن جس ہستی کو رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان صحیح العقیدہ اپنے آپ کو امام اہل سنت کی طرف منسوب کرتے اور بریلوی کہتے کہلواتے. جی اور آپ کے شاگرد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں تو اعلیٰ حضرت کا ہر ایک شاگرد پوری ایک جماعت، پوری ایک جماعت ہے. یعنی شاگردوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شاگرد بہت زیادہ ہوں تو تب عزت ہوتی ہے. جی مدرسہ بہت بڑا ہو بلڈنگ اس کی تو تب عزت ہوتی. جی تعداد زیادہ ہو تو تب عزت ہوتی ہے، بات یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کوئی مدرسے کی بڑی بلڈنگ نہیں تھی، شاگرد بھی پڑھنے والے آپ کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے. یعنی اتنے شاگرد ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے، شمار میں لائے جا سکتے. جی کہیں تو آپ کو صدر الافاضل بدر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ملے. یہ ابھی قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ جو مختصر حاشیہ ہے اور تشریح ہے خزائن العرفان کے نام سے، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. صدر الافاضل بدر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا کام ہے. اسی طرح آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی صوبہ بہار کے تھے آپ اور رب تعالیٰ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا. اور ابھی یہ جو چاند کا مسئلہ روز بنا ہوتا ہے، یہ مسئلہ علم توقیت کا ہے، اور علم توقیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملکہ اور جو مہارت تامہ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کو عطا فرمائی تھی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. جی یہ شاید بات میں نے آگے بھی کی ہو کہ اس وقت اس دور میں علامہ عنایت اللہ مشرقی نام کا ایک بندہ گزرا تھا، تو وہ بڑا غرور و تکبر کرتا تھا اور وہ کہتا تھا جس طرح آج کل کا لبرل طبقہ ہے کہ مولویوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، مولویوں کو کیا آتا ہے. تو وہ علامہ عنایت اللہ مشرقی بھی یہ کہتا تھا. تو ایک مرتبہ آگرہ انڈیا کا شہر ہے، وہاں پہ ملاقات ہوگی اس کی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اسے کہنے لگے کہ عنایت اللہ مشرقی، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مولویوں کو کچھ نہیں آتا. تو علامہ عنایت اللہ مشرقی کہنے لگا کہ ہاں مولویوں کو کچھ نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں علم توقیت آتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں آتا ہے. فرمایا کسی بھی شہر کا طول بلد اور عرض بلد نکالنے کا تعلق علم توقیت سے ہے. ابھی ہم آگرہ میں کھڑے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ آگرہ سے لے کر دلی تک اس کا طول عرض اور برز عرض بلد
طول بلد اور عرض بلد یہ کتنی دیر میں تم نکالو گے؟ تو علامہ عنایت اللہ مشرقی کہنے لگا کہ میں 24 گھنٹے میں آگرہ سے لے کر دلی تک طول بلد اور عرض بلد نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ جی یہ ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی، اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا عالم کیا ہے؟ علامہ ظفر الدین بہاری بولے، فرمایا آگرہ سے دلی تک تم 24 گھنٹے لگاؤ گے۔ سنو، میں نے علم توقیت اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے اور 100 تک گنتی مکمل نہیں کی، میں صرف 10 تک گنتی پڑھ چکا ہوں، لیکن جہاں تک بات ہے طول بلد اور عرض بلد کی، تو میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری روئے زمین کا طول بلد اور عرض بلد صرف 24 سیکنڈ میں نکال کے تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ امام علیہ سنت کے شاگرد تھے۔ یعنی آپ شاید سمجھے بھائی کہ کوئی بندہ جانتا ہی نہیں کسی کو تو ہم تذکرہ ممبر پہ بیٹھ کے کرتے، جی اس وجہ سے کہ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اور جتنی فضیلت ہوتی ہے اتنی بیان کی جاتی ہے نا۔ تو میں صدر الشریعہ بدر طریقہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ حالات کے آپ شاگرد ہیں، کہیں آپ دیکھیں آپ کو حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں میں نظر آئیں گے، کہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، اور کہیں ان سب سے بڑے یعنی ظفر الدین بہاری سے بھی بڑے آپ علم تفقہ میں، مقام اور مرتبے میں، وہ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی آپ اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے شاگرد، بلکہ ابتدان تو آپ نے پڑھا بھی نہیں اعلیٰ حضرت سے، بہت بعد میں پڑھا، حالانکہ آپ کا خود جو خانوادہ تھا نا بڑا علمی تھا، جی تو بندہ خود مولوی ہو تو دوسرے کو بڑی مشکل سے مانتا ہے، اتنی آسانی سے کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ آپ کے والد جو تھے وہ عالم تھے، اور آپ کے دادا وہ عالم تھے۔ آپ نے ابتدان اپنے دادا سے پڑھا، پھر آپ نے جونپور میں مدرسہ انفیہ میں پڑھا، اور اسی طرح دیگر مقامات مدرسہ ناصر العلوم میں آپ پڑھتے رہے۔ دورہ حدیث جا کے صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ المحدثین محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا۔ محدث سورتی کا تعارف یہ ہے کہ وہ ہم سبق اور کلاس فیلو ہیں پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کے پاس صدر الشریعہ نے دورہ پڑھا، حدیث پاک پڑھی، سیاستہ، اور محدث سورتی کا بھی عجیب مزاج تھا۔ محدث سورتی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بہت گن گاتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پیر تو ہیں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور استاد آپ کے ہیں مولوی اسحاق صاحب، تو آپ اتنی تعریف اپنے پیر کی نہیں کرتے، اتنی تعریف آپ اپنے استاد کی نہیں کرتے جتنی تعریف آپ اعلیٰ حضرت کی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدث سورتی نے فرمایا کہ بے شک شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پیر و مرشد ہیں، اور مولوی اسحاق جو کہ معاشی ہے صحیح بخاری کا وہ میرا استاد ہے، لیکن فرمایا کہ بندے کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ ایمان اور عشق رسول ہوتا ہے، تو عشق رسول نہ مجھے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملا نہ مولوی اسحاق سے ملا، مجھے عشق مصطفیٰ کی دولت اگر ملی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے ملی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے۔ تو آج بھی یہ خیرات بٹھتی، جی کسی کو نا اگر قلب میں عشق مصطفیٰ سے محبت مصطفیٰ سے لگاؤ لگانا ہو اور اس کی چنگاری دل میں سلگانی ہو نا، تو اسے بریلی سے رابطہ کرنا پڑے، اسے بریلی سے رابطہ کرنا پڑے، اور بریلی سے رابطہ ہو جائے تو یہ بات تو مولوی الیاس
جو کہ تبلیغی جماعت کا بانی ہے، مولوی زکریا سے بھی پہلے تھا، اس نے بھی لکھی۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا وہ عاشق رسول بن جائے تو اسے بریلی والوں سے رابطہ کرنا چاہیے، اسے بریلی والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے صدر شریعہ بدر الطریقہ امجد علی صاحب آپ تو تھے ہی بریلی کے، اور بریلی والے کیا کرتے ہیں؟ عشق رسول کا سبق دیتے ہیں، عشق رسول کا درس دیتے ہیں۔ جی یہ آج آپ دیکھیں جتنے علماء ہیں، آج یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں، رسول اللہ کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، اور رسول اللہ کا نام آئے تو پوری دنیا کے لوگ اور بالخصوص برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں۔ تو اس سب کا کریڈٹ ہندوستان میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جاتا ہے۔ جی آپ کی اتنی ضخیم کتاب ہے اس پہ انگوٹھے چومنے پہ، تو حضور کے نام پہ آپ لیں۔ لوگ تو آج یہ کہتے ہیں بھائی نعروں سے کیا ہوتا ہے، نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعویٰ تمہارا محبت کا ہے، اور تمہیں یہ نہیں پتہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے۔ نام لینے سے محبوب کا نام لیا جائے تو دل کو تسکین ملتی ہے، دل کو آرام ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ وہ نا مجنوں ایک دن کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا صحرا میں اور لیلا کا نام لکھ رہا تھا، بار بار لکھتا، ہوا چلتی پھر اوپر ریت پھر جاتی، پھر لکھتا پھر اوپر ریت پھر جاتی۔ کسی نے کہا مجنوں کیا کرتے ہو، یہ کو کرنے والا کام ہے، تمہیں پتہ ہے ہوا چلتی ہے اور ریت لیلا کا نام مٹا دیتی ہے، تم پھر لکھتے ہو۔ تو پتہ ہے مجنوں نے کیا کہا تھا؟ گفت مجنوں مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہاں۔ مجنوں کہنے لگا اس بات کو چھوڑو کہ ہوا چلتی ہے اور نام مٹا دیتی، میں تو لیلا کا نام لکھتا ہوں اور نام لکھنے سے مجھے تسلی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی ہے۔ تو اگر نہ بندے کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو نعرے کی صورت میں نام لیا جائے یا یوں حضور کا نام لیا جائے بندے کو تسلی ہوتی، بندے کو، اس وجہ سے کہ محبت اور عشق یہ کسی اور چیز کا نام۔ جی ہمارے لوگ جس طرح دعوے کرتے ہیں نا بھائی ہم عاشق رسول ہیں، جی میں نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر کیا کیا آپ نے؟ جی ہم نے ایک عیسائی مرد اور عورت کو رہا کر دیا یورپ کے کہنے پہ، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق، جی عشق یہ نہیں ہوتا۔ عشق کیا ہوتا ہے کہ 9 ہجری ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر حج بنا کے، اور حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھانے لگے اور صفیں بند گئیں، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے، جی یہ کانوں کے قریب لے گئے، اور اللہ اکبر کہنے والے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک اونٹنی کی آواز آئی، اونٹنی کی آواز آئی۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نا نماز کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ نیچے کر دی اور موڑ کے صحابہ کو کہا صحابہ یہ رسول اللہ کی اونٹنی جدہا کی آواز، رسول اللہ کی اونٹنی جدہا کی آواز ہے۔ محبت یہ ہے کہ حضور کی آواز تو حضور کی آواز، یعنی حضور کی 3 اونٹنیاں ہیں نا، جی قصوہ، غدبہ اور جدہا، جی جدہا اونٹنی کی آواز بھی جانتے ہیں ابوبکر صدیق، جی اور قصوہ کی بھی جانتے ہیں، یعنی یہ پیار ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے کہ کھڑے رب کی بارگاہ میں ہیں اور ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اونٹنی کی آواز سنی تو ہاتھ نیچے کر دیے، فرمایا صحابہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اب نماز ہم حضور کے پیچھے پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جی تو جب موڑ کے دیکھا نا صحابہ نے تو پتہ ہے حضور کی اونٹنی پہ کون سوار تھا؟
حضور خود نہیں تھے، حضور کی اونٹنی پہ مولا کل سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا تشریف لا رہے ہیں جی۔ تو صحابہ نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا راستہ چھوڑ دو، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اور یہ بھی محبت تھی جی کہ راستہ چھوڑ دیتے۔ اور یہ تو مسند احمد بن حنبل میں ہے، فضائل الصحابہ میں ہے کہ رسول اللہ کا مجمع لگا ہوتا نا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوتے، جب علی المرتضیٰ آتے تو کوئی اور اپنی جگہ سے نہ بھی ہلتا تو ابوبکر صدیق اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور علی المرتضیٰ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے جی۔ تو برحال یہ ایک الگ موضوع میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نا تو حضرت علی المرتضیٰ قریب آئے، فرمایا امیرن ام رسولن، فرمایا کیا مجھے امیر حج معطل کر دیا گیا اور آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا، یا آپ محض پیغام دینے کے لیے آئے، آپ کو یہ اعلان کے لیے آئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ نہیں، امیر آپ ہی، امیر آپ ہی، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امیر نہیں بن سکتا جی۔ علی جانتے تھے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں۔ یہ جملہ بھی تو حضرت علی المرتضیٰ کا ہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے جی۔ تو فرمایا امیر آپ ہی ہیں، میں اعلان کرنے کے لیے آئے، میں اعلان کرنے کے لیے۔ پر یہ بات تو میں نے مکمل کر دوں، میں بات اصل یہ کر رہا تھا کہ پیار یہ ہوتا ہے، محبت اور عشق یہ ہوتا ہے کہ بندہ عاشق کے جانوروں کی آواز بھی پہچانتا، محبت اس چیز کا نام جی۔ آپ جن کاموں میں پڑے ہیں نا، اور یہ کام کر کے اور گستاخوں کو رعا کر کے تو پھر یہ کہنا عاشق رسول ہے، پتہ نہیں آپ کیسے عاشق رسول، تو عشق اس چیز کا نام نہیں ہے۔ برحال میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ محدث صورتی کی بات ادھر نکل گئی کہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہم جماعت ہیں، ان کے پاس بھی صدر الشریعہ نے پڑھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول کی دولت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملی جی۔ اور صدر الشریعہ نے آپ کے پاس پڑھا، پڑھنے کے بعد پڑھایا بھی، اور کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد نا صدر الشریعہ پڑھانا چھوڑ گئے اور طب شروع کر دی، حکمت یہ بھی ہو جاتا ہے۔ برحال جب طب شروع کی نا تو محدث صورتی بڑے پریشان ہوئے، اس وجہ سے کہ محدث صورتی کہتے تھے کہ زندگی میں ایک ہی طالب علم ملا ہے جو محنتی بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے شاگردوں میں کسی اور کو یہ نہیں ملا جی۔ اور یہ بہت کم شاگردوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ متعلق ہوتا ہے کہ استاد کسی شاگرد کی تعریف کرتا جی۔ یا تو وہ ہمارے قاضی ابو یوسف تھے جن کے بارے میں جب آپ کی والدہ نے آ کے نا امام اعظم کو کہا تھا کہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے آپ نے بٹھا لیا، ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ نہیں، میں نے اسے کمانے کے لیے بھیجا ہے، تو اس وقت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے امام اعظم کی بارگاہ میں کہ حضرت میرے حالات پڑھنے کے نہیں ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا تھا زندگی میں ایک ہی شاگرد ملا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ پڑھنے کے حالات نہیں جی۔ تو ایسا بہت کم ہوتا۔ محدث صورتی کو بھی ناز تھا آپ پہ، لیکن آپ بڑے پریشان تھے کہ انہوں نے تو علم دین پڑھانا چھوڑ دیا جی، تو طب کی طرف آ گئے، اس وجہ سے کہ رویے ہے حالات کو بدل لیتے ہیں اور کہاں سے کہاں اٹھا لے جاتے ہیں، رب تعالیٰ استقامت عطا فرمائے جی۔ اس لیے، اور یہ بھی میرا تجربہ ہے زندگی کا اپنا میرا جی، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جو علم دین کی طرف آ کے پھر کسی طرف گیا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو۔ یعنی شروع سے کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ جو مرضی ہے کرے، رب رزق دے گا،
لیکن نا علم دین کی طرف آ کے بندہ دوسری طرف چلا جائے نا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے چند بندوں کو، خود میرے جاننے والے ہیں، وہ گئے اور آج پھر رب کا کرم ہے کہ واپس دین کی طرف آئے، واپس دین کی طرف۔ اس وجہ سے رویے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، لیکن جاننا کہیں نہیں، رہنا دین کی طرف ہی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ تو صدر الشریعہ نے جب طب شروع کی نا تو محدث صورتی بڑے پریشان ہوئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ میرا شاگرد ہے اور مجھے اس پہ ناز ہے، لیکن اس نے درس و تدریس چھوڑ کے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے طب شروع کر دیا، حکمت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن جو خدمت خلق درس و تدریس میں ہے وہ حکمت میں نہیں ہے، تو آپ اسے سمجھائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بلایا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بزرگوں کے سمجھانے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے۔ امجد علی یہ بتاؤ کہ دو کام ہیں، ایک کام میں صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، ایک کام میں صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، اور فرمایا دوسرا کام وہ ہے کہ جس میں صبح صبح رب کا قرآن دیکھنا پڑتا ہے۔ جی فرمایا ان دونوں میں سے اچھا کام کون سا ہے؟ صدر الشریعہ عرض کرنے لگے حضور اچھا کام تو وہی ہے کہ جس میں صبح صبح رب کا قرآن دیکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا تم حکمت کرتے ہو، تو پرانے حکیم جو ہے نا وہ بندے کا پیشاب دیکھ کے تو مرض کی تشخیص کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے، نبض سے یا پیشاب سے۔ تو فرمایا تم حکمت میں چلے گئے ہو، علم طب میں ہو، تو وہاں تو صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا تم کیوں نہیں آ کے درس و تدریس کرتے کہ صبح صبح جس میں رب کا قرآن دیکھنا پڑتا ہے، رسول اللہ کا فرمان دیکھنا پڑتا۔ جی صدر الشریعہ نے عرض کی حضور بس آج سے طب کی طرف نہیں جاؤں گا، حکمت کی طرف نہیں جاؤں گا، میں علم دین پڑھاؤں گا۔ اور پھر آپ بیٹھ کے پڑھانا شروع ہوئے، اور آپ کے متعلق آتا ہے جب بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے نا آپ فقہ میں ہدایہ پڑھاتے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے مرغینانی جو صاحب ہدایہ ہیں وہ خود بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، وہ خود بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ اور جب علم کلام پہ بحث ہوتی اور صدر الشریعہ بولتے تو ایسے پتہ چلتا کہ وقت کا تفتازانی بول رہا ہے۔ جی اور جب منطق و فلسفہ کی بات آتی تو صدر الشریعہ بولتے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ امام حریت امام فضل خیر آبادی بول رہے۔ اور حدیث میں تو آپ کی مثال ہی نہیں، آپ جب حدیث پڑھاتے نا تو ایسے پتہ چلتا امام بخاری خود درس حدیث دے رہے، امام مسلم خود درس حدیث دے رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں اہل سنہ والجماع کے، جتنے بھی بغیر کسی استثناء کے بات کرتا ہوں، کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی حدیث پڑھانے والا ہو اور وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد نہ ہو۔ سب ان کے شاگرد ہیں، اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار علی صاحب آپ شاگرد ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی پاکستان میں جتنا حدیث کا فیض ہے اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے محدث اعظم پاکستان کو، اور محدث اعظم پاکستان سے ہو کر یہ کریڈٹ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کو جاتا جی۔ اور آپ نے ایک ایک شاگرد تیار کیا۔ ابھی بھی سید غلام جیلانی میتھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لوگ علم سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کو امام الناب سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی شاگرد صدر الشریعہ کے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناب ایک مستقل فن ہے، اور اس فن کے جو امام ہیں وہ شاگرد ہیں مفتی امجد علی اعظمی کے، مفتی امجد علی اعظمی کے۔ اور امجد علی اعظمی کا یہ بھی ترہ امتیاز ہے
کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی تقریر نہیں سنتے تھے جی، اس وجہ سے کہ ہر ایک کی تقریر سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی نا آپ کا بھی سننا مشکل ہوتا ہے تو مولوی کی تقریر سنیں یہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑا بندہ پھر بیٹھ کے تقریر اس وجہ سے بھی نہیں سن سکتا کہ مولوی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہے گا اور کیا نہیں کہے گا۔ اور آج کل تو مزاج ہی عجیب ہے کہ کوئی بات بھی کریں گے نا مقررین تو کہیں گے جی کہ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، یعنی اپنی ساری ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال لیتے ہیں، پتہ نہیں آگے کہیں گے کیا۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، بھائی بندہ خدا خود بات کرنی ہے تو دوسروں کے ذمہ کیوں ڈال رہا جی، خود بات کر، خود ذمہ داری اٹھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے اکابر کسی کی تقریر نہیں سنتے تھے، لیکن میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دو بندوں کی تقریر سنتے تھے، ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے آخری وصیت بھی یہ فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ آپ کے وصایت شریف میں ہے، فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا تو میری نماز جنازہ حامد علی پڑھائے، آپ کے بڑے بیٹے تھے حجت الاسلام، فرمایا حامد علی پڑھائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ حامد علی تب پڑھائے کہ نماز جنازہ کی جتنی دعائیں بھی احادیث میں منقول ہیں وہ اسے سب یاد ہوں۔ آج کل تو مولوی کو بھی ایک ہی دعا یاد ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا ولی، جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے، تو عوام کو بھی یہی یاد ہوتی جی۔ اور اگر بچی کا جنازہ آ جائے تو مولوی کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، تو عوام کو بھی ساتھ پڑھنے جی، اس وجہ سے کہ جب قوم کے ائمہ ایسے ہیں تو عوام کا بھی یہ حال ہونا ہے۔ برحال تو جتنی بھی احادیث میں دعائیں منقول ہیں وہ درجنوں دعائیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یہ ساری میرے بیٹے حامد رضا کو یاد ہوں تو میرا جنازہ حامد رضا پڑھائے، میرا جنازہ حامد رضا پڑھائے، اور فرمایا اگر حامد رضا کو ساری دعائیں یاد نہ ہو نا تو پھر میری نماز جنازہ امجد علی اعظمی پڑھائے گا، امجد علی اعظمی پڑھائے گا۔ یعنی آپ سمجھتے ہوں گے یہ کوئی چھوٹی سی بات، یہ امام اہل سنت کا جنازہ ہے، حضور کا جنازہ ہے کہ جن کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو تاجدار کائنات خود آپ کی روح کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے، اس عاشق رسول کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا سے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ ویسے تو قبر سینے تک گہری ہوتی ہے لیکن نہ میرے پورے قد کے برابر قبر کھودنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تاجدار کائنات آئیں تو احمد رضا بیٹھا نہ رہے، اٹھ کے تاجدار کائنات کا استقبال کر سکے۔ جی تو یہ اس بندے کی نماز جنازہ کی بات ہو رہی، اور بات ختم۔ صدر الشریعہ کا کسی نے کام دیکھنا ہو تو صرف بار شریعت دیکھ، صرف بار شریعت دیکھ لے، اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ خود صدر الشریعہ نے فرمایا، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ فرماتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دوست تھا، فرمایا اگر وہ بار شریعت کو دیکھ لیتا تو مجھے سونے کے ساتھ تولتا، اور واقعتاً صدر الشریعہ اس قابل تھے کہ سونے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ صدر الشریعہ کو تولا جاتا۔ تو صدر الشریعہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں دنیا اہل سنت پہ بالخصوص اور پورے عالم اسلام پہ بالعموم۔ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے فیض سے بہرہ ور فرمائے اور حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب